अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह ताला हमें मौका दे रहे हैं कि हम अपनी इस्लाह भी करें, नेकियां भी कमाएं और रिफ़्लेक्ट करें अपनी ज़िंदगी के बारे में कि इसको कैसे गुजारना है हमने। और आज हम सूरह अल-फ़ातिहा से स्टार्ट करेंगे। सूरह अल-फ़ातिहा जो है ना, जब हम कुरान पाक को खोलते हैं तो दिस इज़ द फर्स्ट सूरा। ये पहली सूरत जो है हमें इन अ वे हम देखें कि जिस्ट ऑफ कुरान देती है। जैसे आप कोई भी बुक पढ़ने लगते हैं तो आप उसका टाइटल पेज, प्रीफेस, इब्तदाइया पढ़ते हैं जस्ट टू गेट द हैंग ऑफ इट कि इसके बारे में क्या बात की जा रही है और इससे मुझे क्या पता चल रहा है इस पूरी बुक के बारे में। तो अगर आप सूरह अल-फ़ातिहा को हम देखते हैं और इसकी बहुत सी फजीलतें भी आती हैं जिसको हम पढ़ते भी हैं, समझते भी हैं, तो इसमें देखें कि बेसिक इंट्रोडक्शन अल्लाह ताला का दिया जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकी यौमिद्दीन। यानी सूरह अल-फ़ातिहा स्टार्ट हो रही है अल्लाह ताला की हम्द से, अ वेरी पॉजिटिव नोट कि सब तारीफ़ अल्लाह ताला के लिए। हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा है, जैसे भी हो रहा है, उसमें हमें ये बात समझ आनी चाहिए कि तारीफ़ का हक़दार कौन है? हमारा रब। कि जो कुछ अल्लाह ताला ने हमें दिया, जिस तरह से भी दिया, हमें जो कुछ भी मिल रहा है, ये अल्लाह ताला ने उस पूरे सिस्टम्स क्रिएट किए हैं। कभी कभी हमें किसी चीज़ में लगता है ना कि ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, लेकिन वहाँ पे भी कोई ना कोई खैर होती है जो हमें शायद फ़ौरन नहीं समझ आती, लेकिन बाद में हमें पता चलता है वो उसका भी फ़ायदा अल्टीमेटली हमें ही जाके मिल रहा था। अच्छा, तारीफ़ जो होती है ना, जैसे हम किसी की जब हम्द की बात करते हैं तो हम्द में तारीफ़ भी होता है और शुक्र भी होता है, एक्नॉलेजमेंट भी होती है। तो जब तक आप अल्लाह ताला को एक्नॉलेज नहीं करते ना कि अल्लाह ताला ने हमें दिया क्या कुछ हुआ है, हम उसकी तारीफ़ जो है वो नहीं कर पाते। इसीलिए अल्लाह ताला के इस जो क्वालिटी है ना कि सब तारीफ़ अल्लाह के लिए है, इस पे बहुत गौर व फिक्र हमें करते रहना चाहिए। और उसके बाद क्या आ रहा है? रब्बुल आलमीन। अल्लाह ताला ने बताया कि तारीफ़ क्यों अल्लाह ताला की बनती है, इसलिए कि वो रब है तमाम जहानों का। ठीक है, यानी वो रब कौन होता है? तो यहाँ से रब की डेफिनेशन हमें समझ आनी चाहिए। रब में हमारे पास 3 क्वालिटीज़ अल्लाह ताला की आती हैं, अल खालिक, अल मालिक, अल मुदब्बिर। वो क्या है? अल खालिक, उसने हमें पैदा किया है। दूसरा अल मालिक, वो हमारा ओनर है, बादशाह है, हम उसकी प्रॉपर्टी हैं। हमारे पे स्टैम्प जो है वो ये है कि हम अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के अब्द हैं। और तीसरी बात अल मुदब्बिर, जब उसने हमें पैदा किया और वो हर चीज़ करने पे कादिर है, तो वो हमारे लिए प्लान करता है। हम सब के लिए एक पर्सनलाइज्ड प्लान आता है, टेलर मेड प्लान आता है जो अल्लाह की तरफ से होता है, वो हमारे लिए होता है। और इसीलिए जब हम रब को पढ़ें तो हमने इन 3 क्वालिटीज़ के बारे में सोचना है और फिर हम ये सोचें रब्बिल आलमीन, वो रब है तमाम जहान वालों का, सब के लिए, जितनी उसकी मखलूक है उस सब के लिए प्लान कर रहा है और उस सब का बादशाह है, सबकी ओनरशिप उसके पास है। और इसी तरह से उन सब के लिए वो कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइज कर रहा है। जितने सिस्टम्स हमें नज़र आते हैं, जितने कोऑर्डिनेटेड सिस्टम्स नज़र आते हैं, ये सब अल्लाह ताला दे रहे हैं। और अल्लाह की शान होती है, कई दफ़ा हम अपनी किसी मसले के लिए परेशान होते हैं और अल्लाह ताला कहीं से हमें ला कर किसी ऐसे इंसान से मिला देता है, हमने जहाँ सोचा भी नहीं होता कि वो इंसान हमारे लिए कभी हेल्पफुल हो सकेगा या हमें फ़ायदा देगा, लेकिन वो हमें उसका फ़ायदा पहुंच रहा होता है। मैंने 1-2 दफ़ा कुछ कोर्सेज़ किए, कुछ चीज़ें सीखी। आई थॉट आई विल रीच आउट टू पीपल, मैं बाकी लोगों की हेल्प करूँगी। और मेरी अपनी फैमिली में 1-2 लोगों को इतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई और मैंने सोचा कि अल्लाह ताला ने मुझे बाकी लोगों के लिए ये चीज़ें नहीं सिखाई थी, बल्कि मेरे अपने लिए सिखाई थी, ताकि ये कि मैं अपने आप को बेहतर बना सकूं। तो सुबहान अल्लाह, इसी तरह आप सोचें कि या मैं किसी की हेल्प, अपनी ही फैमिली में किसी की हेल्प कर सकूं। ठीक है, तो वो रब है तमाम जहान का। फिर
کیا ہم پڑھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی اگلی کوالٹی ہم کیا دیکھتے ہیں؟ کیوں ہم اللہ کا شکر ادا کریں، کیوں ہم اللہ تعالیٰ کو اکنالج کریں؟ اس لیے کہ وہ کیا ہے؟ الرحمن اور الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے یہ دو جو نام ہیں ان کو ہمیں بہت اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے۔ آپ دیکھیں کئی دفعہ لوگ اس طرح کا سوال اٹھا رہے ہوتے ہیں کہ اگر اللہ رحمان اور رحیم ہے تو وائی دیر آر سو مینی پرابلمز ان مائی لائف، میری زندگی میں اتنی مشکلات کیوں ہیں، کیوں مجھے اتنی سفرنگ جو ہے وہ مل رہی ہے؟ تو رحمان اور رحیم کو سمجھنا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ ان دونوں کا نا روٹ ورڈ ایک ہے، راحمین، رحم سے، ووم سے۔ جیسے ایک بچہ پیدا ہونے سے پہلے ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اور اس ووم میں اس کو کیا کیا پروٹیکشن ملتی ہے، نیوٹریشن ملتی ہے، ہر طرح کی حفاظت ملتی ہے، بڑا سیکیور سسٹم اس کا ہوتا ہے۔ تو وہیں سے یہ آیا ہے کہ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ بھی بہت مہربان، رحم فرمانے والا ہے کہ وہ اتنا ہی سیکیور ہمیں سسٹم دیتا ہے اور اتنا ہی ہمارے لیے مہربانیاں کرتا ہے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرماتا ہے۔ اور اس میں لیکن فرق ہم نے سمجھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر رحمان اور رحیم الگ الگ آ رہے ہیں، لیٹس سے کسی ایک جگہ رحمان آ رہا ہے اور کسی اور جگہ پہ آیت میں یا آیت کے اینڈ میں ہم دیکھتے ہیں رحیم آ رہا ہے، تو ان کا ایک جیسا میننگ بھی ہو سکتا ہے، یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ کس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے۔ لیکن جب ہم رحمان اور رحیم کو اکٹھا دیکھتے ہیں تو ان کے فرق کو ہم نے سمجھنا ہے، کیونکہ اسی سے ہمیں اپنے بہت سارے چیلنجز کا آنسر ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ رحمان جو ہوتا ہے، رحمان کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں جتنی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، ان کے لیے مہربان ہے۔ اب دیکھیں دنیا میں رہتے ہوئے کتنے لوگ ہیں جو اللہ کو مانتے ہی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کبھی اپنی نعمتیں ان کے لیے کم نہیں کی۔ ان کو سب کچھ ملتا ہے، وہ آکسیجن فری انجوائے کر رہے ہیں، اللہ کی کائنات ان کے لیے آسانیاں پیدا کر رہی ہے، ان کا جسم ان کے لیے کام کر رہا ہے، کیونکہ وہ رحمان ہے۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، اگر ہمارے ساتھ کوئی برا رویہ رکھتا ہے تو ہمارا کیا دل چاہتا ہے؟ وی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک ٹو دیٹ پرسن۔ ہم کچھ عرصہ برداشت کرتے ہیں لیکن پھر ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ میری بس ہوگی، اب میں اس انسان کے ساتھ کوئی اپنے تعلقات اچھے نہیں رکھ سکتی، آئی ایم ڈن، میرا بس معاملہ ختم ہو گیا اس کے ساتھ۔ اب کوئی مجھ سے یہ نہ ایکسپیکٹ کرے کہ جی میں اس شخص کے ساتھ کسی طرح سے بھی بات کروں یا اس کے ساتھ کوئی اپنے تعلقات جو ہیں ان کو بہتر بنانے کی کوشش کروں، ٹھیک ہے؟ ہم اسی طرح سے سوچنا شروع کر دیتے ہیں نا۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دے رہا ہے۔ اچھا ہم نماز پڑھتے پڑھتے نمازیں پڑھنی چھوڑ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر بھی ہمارے حالات ٹھیک کر دیتا ہے۔ جب حالات ٹھیک کرتا ہے پھر ہم سوچتے ہیں اچھا بھی پھر نماز پڑھنی شروع کر دو، اچھا اللہ تعالیٰ اس پہ بھی ہمیں اور نوازنا شروع کر دیتا ہے۔ تو بات کیا ہے کہ یہ جو اللہ کا رحمان ہونا، یہ ایک سپرلیٹیو، مبالغے کے صیغہ ہے، سپرلیٹیو ڈگری ہے اللہ تعالیٰ کی کہ ایکسیپشنلی اللہ تعالیٰ ہر ایک کے لیے مہربانیاں کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن اس میں ایک چیز ہمیں یاد رکھنی ہے، اس میں ایک کنڈیشن بھی ہے۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کی مہربانی ایسی بھی ہوتی ہے جس میں وہ ہمیں جھٹکا بھی دیتا ہے۔ جیسے اگر ہماری زندگی میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں رہیں نا تو ہم اللہ کو بھی بھول جاتے ہیں، بہت سے کام بھی نہیں کرتے، ہم کیجول ہو جاتے ہیں، ہمیں مزہ نہیں آ رہا ہوتا۔ لیکن جب ہمیں کوئی تھوڑی سی تنگی آتی ہے تو پھر ہمیں دعائیں بھی یاد آتی ہیں۔ آپ دیکھیں کبھی کبھی آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو وہ نارمل سی نماز بن جاتی ہے آپ کی، اور پھر ایک دم سے آپ وہ جب نماز پڑھتے ہیں تو آپ کیجول پڑھیں نا تو اب آپ کو کوئی مسئلہ آ جاتا ہے، فیملی میں کوئی مسئلہ آ گیا، آپ کا اپنا پرسنل چیلنج آ گیا، کوئی اور کچھ بھی آپ کو تکلیف ہوئی، اب آپ کہتے ہیں مجھے دعائیں پڑھنی چاہیے۔ اب آپ دعائیں بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، بہت ڈیسپریٹ ہیں، آپ کو لگتا ہے یہ میں نے دعا فرسٹ ٹائم پڑھی ہے، یہ تو شاید میں نے پہلے کبھی پڑھی ہی نہیں تھی، کیونکہ وہ جھٹکا جو لگتا ہے نا وہ ہمیں ہماری اصلاح کے لیے لگتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں۔ اچھا ایسے موقع پہ جب ہم بہت پریشان ہوتے ہیں اور ہمیں کوئی یہ بتائے اللہ تعالیٰ چاہ رہے تھے کہ تم اپنی نمازیں ٹھیک کرو، تو بجائے اس کے کہ ہم یہ کہیں اللہ تعالیٰ بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے مجھے جگا دیا، آپ نے مجھے ہوش دلا دیا، ہم گلٹ میں چلے جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں میں بہت بری ہوں، میں ہوں نا بری، اور دیکھا میں اچھی نہیں ہوں نا، اس لیے میرے ساتھ ایسے سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو یہاں سے دوبارہ سے سورہ الفاتحہ کا جو ابتدائیہ ہے نا، الحمدللہ رب العالمین، پازیٹیو نوٹ، ہم نے تعریف اللہ کی کرنی ہے، ہم نے شکر اللہ کا ادا کرنا ہے، وہ ہمارا رب ہے، اور اگر ہمیں وہ کبھی کسی مشکل میں ڈالتا ہے تو وہ ہمیں گروم کرنا چاہ رہا ہے، ایک ٹریننگ پروگرام کے ذریعے کچھ سکھانا چاہ رہا ہے، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے۔
اور اسی لیے کبھی کبھی دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو روک بھی لیتا ہے، اور وہ بھی ہمارے فائدے کے لیے ہوتی ہے۔ مجھے یاد ہے بہت سال پہلے ہم بچوں کے لیے سورہ البقرہ میں سے کلاسز پلان کر رہے تھے، تو ہم وہاں پہ اس کانسیپٹ پہ آئے جہاں پہ تھا کہ اللہ نے مچھر بنایا۔ اب ہم سوچیں کہ بچوں سے جب ہم بات کریں گے تو بچے کہیں گے اللہ تعالیٰ نے مچھر کیوں بنایا؟ مچھر تو بیماریاں دیتا ہے۔ کافی دیر ہم نے برین سٹارم کیا اور پھر ہمیں یہ خیال آیا کہ ہاں ہم بچوں کو یہ بتا سکتے ہیں کہ بالکل مچھر تو بیماری دیتا ہے، لیکن اگر مچھر نہ ہوتا تو پھر ہم صفائیاں ہی نہ کرتے۔ اب ہم اسی وجہ سے ہر وقت صفائیاں کر رہے ہیں کہ جی یہ گندگی ہو گئی تو مچھر کاٹے گا تو بیماریاں آئیں گی، اور ہم ہر کونا ہر محلہ صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ الرحیم کیا ہے؟ الرحیم جب رحمان کے ساتھ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی یہ وہ رحمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے خاص اپنے بندوں کے لیے آخرت کے لیے رکھی ہوئی ہے، کہ دنیا میں تو اللہ تعالیٰ سب کو دے دے گا، کوئی کیجول رہے اس کو بھی مل جائے گا، کوئی اللہ کی بات مانے اس کو بھی مل جائے گا، کوئی نہ مانے اس کو بھی مل جائے گا، لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ دنیا میں رہتے ہوئے انسان نے خوشی غمی ہر مشکل میں جو بھی وقت گزارا اس میں اللہ کے حکم کے مطابق فیصلے کیے یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ناراض ہونا شروع ہو گیا۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ وہاں پہ پھر وہ رحمت کس کے لیے ہوگی؟ صرف ان لوگوں کے لیے ہوگی جن بندوں نے اپنے رب پہ پورا کامل یقین رکھا ہوگا، اس کو رب مانا ہوگا، اور وہاں پہ ان کے لیے آسانیاں ہوں گی، باقی لوگوں کے لیے آسانیاں نہیں آئیں گی۔ اور یہ پورا کانسیپٹ آپ دیکھیں کہ قرآن پاک میں جگہ جگہ ہمیں ملتا چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے آپ دیکھیں کہ یہ ہم نے جو ہے نا یہ بہت ڈیٹیل سے سمجھنا ہے۔ پھر مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ مالک ہے بدلے کے دن کا، اس پہ بھی ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اس پہ بھی ہم کہتے ہیں الحمدللہ۔ کیوں؟ زندگی میں نا ہم اکثر کس ٹارچر میں ہوتے ہیں؟ اس ٹارچر میں کہ جو ہمارے بہت پیارے لوگ ہیں وہ ہمیں کتنا تنگ کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ زیادتیاں کر رہے ہیں، کبھی کبھی نا ہم کسی کے سامنے بول بھی نہیں پاتے، ہمیں برداشت کرنا پڑتا ہے، اور ہمارے ساتھ بہت واقعی زیادتی ہو رہی ہوتی ہے، یعنی کوئی بھی سنے گا، یہ نہیں کہ مجھے فیل ہو رہا ہے لیکن ہوتی ہے۔ تو مالک یوم الدین ہمیں بتاتا ہے کہ ہم کیوں پریشان ہیں، ہمیں پریشان نہیں ہونا۔ اگر کوئی میرے ساتھ انفیئر ہے، میرے ساتھ زیادتی کرتا ہے، کسی کی دیکھیں ڈیورس ہو جاتی ہے، اور ڈیورس بڑی اگلی ہوتی ہے، کوئی آپ پہ الزام لگا دیتا ہے، اچھا کوئی سسرال والے آپ کو تنگ کرتے ہیں، اچھا کبھی کبھی میکے سے کوئی ایسا چیلنج آتا ہے، آپ کے رشتہ دار آپ کو تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، آپ کے ساتھ لوگ زیادتیاں کرتے ہیں، کبھی کبھی آپ کسی رشتے میں رہتے ہیں، آپ اس رشتے میں سے نکل نہیں سکتے فوراً، لیکن یہ کہ وہاں پہ آپ کو بہت کچھ سہنا پڑتا ہے، اور یہی چیزیں ہمیں بادر کرتی رہتی ہیں۔ ہم بار بار سوچتے ہیں کہ کیوں میرے ساتھ ایسے ہوا، فلاں شخص مانتا کیوں نہیں کہ اس نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی، اس کو پتہ کیوں نہیں چلتا کہ وہ میرے ساتھ زیادتی کر رہا ہے۔ لیکن جب آپ اپنے آپ کو بتاتے ہیں مالک یوم الدین، میں نے اپنا معاملہ اپنے رب کے حوالے کر دیا، اللہ تعالیٰ وہ بدلے کا دن آئے گا نا تو اس کو ضرور پوچھیں گے، کوئی شخص بچ کے وہاں سے جا نہیں سکے گا۔ اگر کوئی میرے ساتھ زیادتی کرے گا تو وہاں پہ وہ اپنا حساب خود دے گا۔ میں اپنی یہ جو چھوٹی سی زندگی ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے کس لیے دی ہے کہ میں رب العالمین کے بتائے ہوئے سسٹم کے مطابق زندگی گزاروں، میں اسی طرح گزاروں۔ آئی شوڈ فوکس آن دیٹ ایسپیکٹ ان مائی لائف۔ دوسرا یہ مالک یوم الدین ہمیں یہ بھی بتاتا ہے مجھے بھی کیئرفل رہنا ہے، مجھ سے نہیں کوئی زیادتی ہونی چاہیے جسٹ بیکاز آئی ایم گوئنگ تھرو اے ٹف چیلنج۔ کئی دفعہ آپ کو پتہ ہے جب ہمیں مینٹل ہیلتھ کا چیلنج ہونا شروع ہو جاتا ہے نا تو ہم اپنے گھر والوں کو تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ اتنی زیادتیاں کر جاتے ہیں، اتنی زیادتیاں کر جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا نا، وی آر ناٹ ایون کانشیس اباؤٹ دیٹ۔ تو ہم اگر کیئرفل ہوں گے ہمیں پتہ ہوگا کہ ہمیں اس کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ میں نے تھیراپی میں کئی دفعہ ایسے بھی دیکھا ہے، کچھ لوگ آتے ہیں نا تو جیسے کوئی ایک ینگ لڑکی آ جائے گی اور وہ مجھے کہے گی کہ میرے یہ چیلنج ہے، اچھا اس کے پیرنٹس جو ہوتے ہیں وہ پے کر رہے ہوتے ہیں اس کی تھیراپی کا، لیکن وہ کہتی ہے کہ آئی ڈونٹ وانٹ مائی پیرنٹس ٹو نو اینی تھنگ، اور آپ بالکل بھی ان سے بات نہیں کریں گے، آپ مجھے پرومس کریں۔ اب دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ وہ بھی تو سفر کر رہے ہوتے ہیں، اگر میں ان کو ٹوٹل بلائنڈ رکھوں، کچھ بھی نہ بتاؤں، کوئی بات ان سے نہ کروں، وہ بیچارے درمیان میں لٹکے رہتے ہیں، وہ اس عذاب میں ہوتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ کئی دفعہ آپ کے غصے کے باؤٹس کیوں ہو رہے ہیں، آپ کو پینک اٹیک کیوں ہو رہا ہے، کبھی وہ ایک ڈیسیجن لیتے ہیں، کبھی وہ دوسرا ڈیسیجن لیتے ہیں، وہ ہر طرح آپ کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ مسئلے آپ حل ہی نہیں ہو رہے ہوتے۔
تو اگر ہم اس وقت یہ کریں کہ ہم اپنی فیملی کو بھی انگیج کریں، ظاہر ہے اگر آپ نہیں ساری بات بتانا چاہتے، لیکن کم از کم اتنا تو ان کو بتانا چاہیے کہ جی ایک اوور ویو دینا چاہیے کہ جی ان کو یہ مسئلہ ہو رہا ہے اور یہ اپنی پین کو ریزالو کر رہی ہیں اور یہ اس طرح کی چیزیں دیکھ رہی ہیں، جب تک یہ اپنے اوپر کام کر رہی ہیں آپ یہ بیہیویئرس ہیں اپنے ان کے اوپر کام کریں۔ اور میں نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ اس سے بہت فرق پڑتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اسی لیے بہت سی اپروچز ہیں تھیراپی کی، لیکن ایک بہت افیکٹو اپروچ جو ہے دیٹ از فیملی کاؤنسلنگ، کہ چاہے ایک انسان کا مسئلہ ہے لیکن ملٹیپل فیملی ممبرز کو ڈفرینٹ ٹائمز پہ ساتھ ساتھ انگیج کیا جائے، کیونکہ ہمیں پھر ان کا حساب دینا پڑے گا نا کہ بھی ہم اپنے آپ کو بھی ٹارچر میں رکھ رہے تھے، اپنی زندگی بھی خراب کر رہے تھے اور باقی لوگوں کو بھی ہم پریشان کر رہے تھے۔ لیکن اگر ہم ان سب کو انگیج کر لیتے ہیں اس پروسیس میں کہ ہاں شیور یو شوڈ آلسو کم اینڈ یو شوڈ آلسو ٹیک یور اون سیشن، اور آپ بھی لرن کریں، اور ٹھیک ہے کچھ چیزیں میں پرائیویٹ رکھنا چاہتی ہوں لیکن یہ کہ آپ بھی سیکھیں تاکہ مجھ سے بھی کسی کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی نہ ہو جائے۔ تو مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا حساب لے لینا ہے، اور جب ہم حساب اور ان سب باتوں کے بارے میں سوچتے ہیں تو پھر اگلی بات ہمارے لیے کیا آ جاتی ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی ہم مدد مانگتے ہیں۔ اس بات کو بھی ہم نے بہت اچھی طرح سے انڈرسٹینڈ کرنا ہے۔ جب ہم تین ایسپیکٹس کو سمجھ گئے، اللہ رب ہے، اللہ رحمان اور رحیم ہے، اللہ مالک یوم الدین ہے، تو پھر میری رسپانسبلٹی کیا بنتی ہے؟ میری رسپانسبلٹی یہ بنتی ہے ایاک نعبد، ہم نے صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ ہم کس کس کی عبادت کرنا شروع کر دیتے ہیں؟ سب سے پہلے تو ہم اپنے نفس کی عبادت کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر اسی طرح سے ہم لوگوں کے ساتھ اتنے امپریس ہو جاتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ایسے ریلیشن شپ بنا لیتے ہیں کہ ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا بانڈ اتنا اسٹرانگ نہیں ہوتا جتنا بانڈ اسٹرانگ ہمارا لوگوں کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ بلکہ آپ نے یہ جو ٹراما بانڈنگ کا ورڈ سنا ہے، وہ کیا ہوتا ہے کہ ایک شخص آپ کو اتنا ٹرامیٹائز کر رہا ہے، اتنا تنگ کر رہا ہے، لیکن آپ ہیں کہ آپ اسٹل اس کی محبت میں گرفتار ہیں، آپ اس میں سے نکل ہی نہیں پاتے ہیں۔ یہ ایک بہت ڈیفیکلٹ سینیریو ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ ہم اپنی اصلاح کر لیں، کریکشن کر لیں، اور کریکشن کیا ہوگی؟ مجھے صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے، مجھے اللہ کا بندہ بن کے رہنا ہے۔ آپ کو میں بتاؤں، آپ اپنی زندگی کے تمام معاملات کو دیکھ لیں نا، اگر آپ اپنے لیے 1% بھی ڈیلی یہ ٹاسک رکھ لیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے بتایا نا کام کرنے والے، میں اگر 1% بھی وہ کرتی جاؤں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جو آپ کا مینٹل کلٹر ہوتا ہے نا، یہ بھی ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس میں بھی آسانیاں آپ کے لیے آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور پھر کیا کہا؟ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، جب ہم اللہ کی عبادت کریں گے تو پھر ہم صرف اسی سے مدد مانگیں گے۔ اب یہ والا بھی امپورٹنٹ ایریا ہے جس کو ہم نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا ہم کسی اور سے ہیلپ نہیں لے سکتے؟ بہت سے لوگ مینٹل ہیلتھ کے چیلنجز کے ساتھ اتنے ٹارچر میں رہتے ہیں، اتنی پریشانیوں میں رہتے ہیں، ان کو فزیکل بیماریاں ہو جاتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ بہت زیادہ پریشان ہیں اور کوئی چیز آپ کو بہت بادر کر رہی ہے، اندر ہی اندر آپ گھلتے چلے جا رہے ہیں اور آپ پراپر ہیلپ نہیں لیتے، تو آپ کو کینسر بھی ہو سکتا ہے، بلڈ پریشر بھی ہو سکتا ہے، ہارٹ کی بیماری بھی ہو سکتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو آٹو امیون ڈیزیزز ہو جاتی ہیں، شوگر بھی آپ کو ہو جاتی ہے۔ یعنی یہ تو پروون فیکٹس ہیں کہ اندر ہی اندر رکھا ہے۔ اچھا، اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آپ پورے سوشل میڈیا پہ اناؤنسمنٹس کرنی شروع کرتے ہیں اور سارا خاندان اور سارا محلہ جمع کر لیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، سب سے پہلے ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں اپنی نمازوں کو بڑھانا ہے، ہمیں اپنی دعاؤں کو بڑھانا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں قرآن کو پڑھ کے وہاں سے سلوشنز لے کر آنے ہیں، اور ساتھ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم اسپیشلائز لوگوں سے ہیلپ لیں۔ اگر آپ اسپیشلائز لوگوں سے ہیلپ نہیں لیں گے تو آپ پھنسے رہیں گے۔ اچھا، ایک تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا، ہر شخص یہ بیٹھ کے کہانی سناتا ہے میں نے نا کاؤنسلنگ کی فلاں کی۔ جو لوگ سیویئر مینٹل ہیلتھ کے چیلنج میں ہیں وہ بھی بتا رہے ہوتے ہیں میں پتہ اپنی ساری فرینڈز کی کاؤنسلنگ کرتی ہوں، بس پتہ نہیں مجھے خود کیا ہو گیا۔ جی، اس لیے کہ آپ کو صحیح طریقہ نہیں آتا، آپ نے وہ پراپر بینچ مارک طریقے سے پروسیجر سیکھا نہیں ہوا، آپ کو نہیں پتا کہ کاؤنسلنگ کیسے کرنی چاہیے، اس کے پراپر سٹیپس کیا ہوتے ہیں، کیسے آپ مینٹل ہیلتھ کو ریکگنائز کرتے ہیں، اس کی پوری اسکریننگ کرتے ہیں، تو آپ خود سے تو نہیں یہ کام کر سکتے۔ دوسری بات یہ کہ ہم یہ بھی بلنڈر کرتے ہیں کہ جس کو بھی کوئی مسئلہ ہوا سیدھا جا کے سائیکائٹرسٹ کے پاس بٹھا دیتے ہیں، اور سائیکائٹرسٹ جو ہیں کیونکہ ان کی جاب کیا ہے، انہوں نے صرف آپ کو میڈیکیشنز دینی ہے،
وہ جب میڈیکیشن دیں گے ہاں آپ کو تھوڑی سی بات ضرور بتائیں گے کہ آپ کو خوش رہنا چاہیے اور بہت زیادہ اسٹریس نہیں لینا چاہیے، اور کیونکہ ان کو تھوڑا سا بس اتنا آئیڈیا ہوتا ہے. اب انہوں نے یہ تو بتا دیا، لیکن اب ہم میڈیسن پہ میڈیسن کھاتے رہتے ہیں کھاتے رہتے ہیں کھاتے رہتے ہیں. آپ کا موڈ ڈس آرڈر ہے اور آپ میڈیسن کھاتے ہیں، آپ سلو ڈاؤن ہو جاتے ہیں، آپ کا ویٹ گین شروع ہو جاتا ہے، کئی دفعہ کمپلیکیشن شروع ہو جاتی ہے، لیکن آپ کے ریلیشن شپ تو ٹھیک نہیں ہوتے. آپ کو وہ طریقے پھر بھی نہیں آتے کہ میں نے کس طرح اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے بیسیکلی، آپ کو جب بھی کوئی مینٹل ہیلتھ کا چیلنج آپ کو محسوس ہو، فوراً ہیلپ لیں. آپ فوراً کسی کے پاس جائیں اور اپنی جو ہے کوچنگ کروائیں. آپ کو لائف کوچز مل جاتے ہیں، آپ کو اور موٹیویشنل اسپیکرز مل جاتے ہیں، آپ ان کو سنیں، ان کے سیشنز میں جائیں اور 1 to 1 اپنے لائف میں مینٹورز رکھیں. جب آپ ان مینٹور سے سیکھتے ہیں اور آپ کے اندر اگر چینجز آ جاتی ہیں، الحمدللہ گڈ انف، اور آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ لے رہے ہیں سیشن، تو آپ کو ایون وہ کوچز جو ہیں وہ کئی دفعہ کسی سائیکالوجسٹ کے پاس ریفر کر دیتے ہیں، یا وہ آپ کو خود بتا دیتے ہیں کہ یو نیڈ اے پراپر ڈائگنوسس، اور پھر وہ آپ کو کسی سائیکالوجسٹ یا سائیکائٹرسٹ کے پاس بھیجتے ہیں. اور اگر کبھی کبھار ضرورت ہو تو وہ شارٹ ٹرم کے لیے آپ کو میڈیکیشنز بھی ایڈوائز کرتے ہیں. لیکن اس میں بھی یاد رکھنا ہے کہ وہ جو مدد ہوتی ہے نا، جو صحیح اسباب اختیار کرنے والی مدد ہے، وہ ہم نے پراپر لینی ہوتی ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کے اس بنائے ہوئے سسٹم کے انڈر ہے. جیسے قرآن پاک میں اور کس اور مقامات پہ آتا ہے نا کہ جب ہمیں کوئی کام کرنا ہو تو اولو الامر کے پاس جائیں. دا اسپیشلائز لوگ جو ہوتے ہیں، جو ہمارا کنسرن انسان ہوتا ہے، ہم اس کے پاس جائیں اور اس سے ہیلپ لیں، کیونکہ یہ کام ہم اکثر اوقات جو ہے وہ نہیں کر رہے ہوتے. تو اللہ کی مدد، اور اللہ کی مدد کے بعد بہت سارے جو اور راستے ہیں، جو اور اوتھینٹک سورسز ہیں، ان کو وہاں تک پہنچنا چاہیے. وہ کہہ رہی ہیں unfortunately in Pakistan we have very few number of good counselors who conduct session genuinely. ایکچولی صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ میں تو ورلڈ اوور لوگوں سے انٹریکٹ کر رہی ہوں اور ڈیل کر رہی ہوں، یہ ہر جگہ کا مسئلہ ہے. بلکہ پاکستان میں چیلنج یہ ہے کہ لوگ پے نہیں کرنا چاہتے، لوگ اس چیز کو بہت برا سمجھتے ہیں کہ کیوں کوئی چارج کر رہا ہے. باہر کے ملکوں میں اس سے کوئی 4 گنا 5 گنا وہ چارج کرتے ہیں، اور پھر وہ ساتھ ساتھ ظاہر ہے وہ ایڈوائس بھی دیتے ہیں. تو اگر ہم بھی کوانٹٹی اور کوالٹی اس لیول کی لے کے جائیں تو ہمارے سسٹم کافی ٹھیک ٹھاک اچھے ہیں. اور دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہوتی ہے کہ یہ جو پروسیس ہوتا ہے نا، اس میں یہ نہیں ہوتا کہ میں نے 4 سیشن لیے، کبھی کبھار چلی گئی، بھڑاس نکال کے آ گئی. یہ آپ کو جب بھی کوئی چیلنج ہو تو کم از کم آپ 6 مہینے 8 مہینے سال اپنے آپ کو وہاں پہ رکھیں، تو پھر آپ کی طبیعت جو ہے نا کچھ بہتر ہونا شروع ہوتی ہے اور آپ اسٹیبلٹی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں.